अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मैं फौरन पेशकदमी करना चाहता हूं, बेशक यही बेहतर होगा, मुसन्ना ने कहा। जालिनूस को भगोड़े फौजी खबरदार कर चुके होंगे और वो हमारे लड़ने के तरीके भी उसे बता चुके होंगे। मुझे एक और खतरा नजर आ रहा है, अबू उबैद ने कहा। अगर हम जालिनूस का इंतजार यहीं करते रहे तो हो सकता है वो मदाइन से मजीद दस्ते मंगवा ले। उसकी नफरी पहले ही हमसे 2.5-3 गुना है। हमारी नफरी शहीदों और जख्मियों ने कम कर दी है और कम से कम 1000 मुजाहिदीन को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तमाम माले गनीमत और दुश्मन के सैकड़ों घोड़े यहीं रहेंगे। दोनों दरियाओं पर कश्तियों के जो पुल हैं उन पर भी कब्जा रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जालिनूस को मोहलत न दी जाए कि वो मदाइन से कुमक मंगवा सके। 1000 आदमी यहाँ छोड़ दो, जख्मियों को मरहम पट्टी के लिए उनके पास रहने दो और कूच की तैयारी करो। चलने से पहले मैं उनके साथ 1-2 बातें करना चाहता हूँ। गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले जालिनूस ने बारे समा के मुकाम पर पहुंचकर अपने दस्तों को रोक लिया और पड़ाव का हुक्म दिया। लश्कर फौरन खैमे गाड़ने में मसरूफ हो गया। जालिनूस का खैमा खड़ा कर दिया गया और उसके अंदर गद्दों वाला पलंग और घरों के कमरों जैसा फर्नीचर रख दिया गया। अंदर रेशमी पर्दे लग गए। ये बहुत बड़ा खैमा था जिसके 2 हिस्से थे। अंदर से ये महल के 2 कमरे लगते थे। जालिनूस अपने खैमे में दाखिल होकर बैठा ही था कि उसके हिफाजती दस्ते यानी बॉडीगार्ड्स का कमांडर खैमे में आया और जालिनूस को बताया कि जहां वो कुमक लेकर जा रहे हैं वहां से जख्मी सवार आ रहे हैं। एक को वो अपने साथ लाया था। वो कोई जूनियर कमांडर था जो थोड़ा सा जख्मी था। जालिनूस बाहर निकल आया और गुस्से से उस जख्मी से पूछा कि सकातिया में क्या हुआ है। उस जख्मी ओहदेदार ने उसे तफसील से बताया कि अरबों ने गुज़िश्ता रात 2 शब खून मारे और सुबह तुलू होते ही हमला कर दिया। जख्मी ओहदेदार ने लड़ाई की तफसील यूं सुनाई जैसे मुसलमानों की तादाद और जंगी ताकत बहुत ज्यादा थी। उनकी तादाद मुश्किल से 10,000 थी। जालिनूस ने कहर भरी आवाज में कहा, और तुम कमोबेश 30,000 हराम खोर थे। अपने जख्म दिखाओ। इतना सा जख्म खाकर तुम भाग आए। जालिनूस ने उसकी टांग का मामूली सा जख्म देखकर कहा, तुम 200 सिपाहियों के कमांडर थे। तुम अकेले नहीं भागे, तुम्हारे पीछे पीछे 200 सिपाही भाग आए। इतने में जालिनूस के दस्तों का एक अफसर उसके पास आया और उसे बताया कि उसे सकातिया के एक भगोड़े ने बताया है कि नमारिक से अपनी फौज के आदमी भागकर सकातिया पहुंचे और उन्होंने नसी, हिंदविया और तेरविया के दस्तों में अरबी मुसलमानों की बहादुरी और खूंखारी की ऐसी खौफनाक बातें सुनाई कि सकातिया के दस्तों में बेदिली फैला दी। सकातिया की शिकस्त इसी का नतीजा है। वहां के भगोड़े हमारे कैंप में आ रहे हैं, उस अफसर ने कहा। मुझे बताया गया है कि वो वैसी ही फर्जी कहानियां हमारे सिपाहियों को सुना रहे हैं। मेरा हुक्म सब तक पहुंचा दो, जालिनूस ने कहा। हमारे दस्तों का कोई आदमी सकातिया के किसी भगोड़े को अपने खैमे में दाखिल ना होने दे, ना कोई किसी भगोड़े के पास उसकी बातें सुने। सकातिया से आने वाले किसी भी फौजी के ओहदे का लिहाज न किया जाए। उन्हें अलहदा रखा जाए और अपने तमाम दस्तों को एक जगह सफों में खड़ा करो। मैं आता हूं। इस्लाम और सरजमीन अरब के नामूस के मुहाफिजों। सकातिया में सिपा सालार अबू उबैद मुजाहिदीन के लश्कर से मुखातिब थे। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। तुम जो करते हो सब अल्लाह की नजर में है। तुम राह हक पर जिहाद के लिए घरों से निकले हो। अल्लाह का हुक्म है जिसकी तामील कर रहे हो। इसका अजर तुम्हें अल्लाह ही देगा। अल्लाह का अजर देख लो। अल्लाह के दीन के मुनकिरों की लाशें देख लो। इनके जख्मियों को तड़पता और मरता देख लो। ये लोग तादाद में तुमसे 3 गुना थे। अल्लाह ने तुम्हें इन पर फतह और नुसरत अता की। ये तुम्हारा इनाम है जो तुम्हें दुनिया में मिला है, और जो इनाम आखिरत में मिलेगा वो बेहिसाब होगा। आज तुम्हारा हक था कि तुम आराम करते, लेकिन आग के इन पुजारियों का एक और लश्कर यहाँ से 1 रात की मुसाफत पर पड़ाव किए हुए है। ये लश्कर इनकी मदद के लिए आ रहा था, जिनमें से कोई एक भी जिंदा यहाँ मौजूद नहीं। जिंदा रहने वाले भाग गए हैं और वहां जाकर बता रहे हैं कि जहां इनकी कुमक ठहरी हुई है। तुम थके हुए हो, वो ताजा दम है। हम उन पर बेखबरी में हमला करना चाहते हैं। अपनी रूहानी कुव्वतें बेदार कर लो और अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो जाओ। अजमियों पर साबित कर दो कि अरबी अल्लाह के महबूब बंदे हैं और अरबों को अल्लाह ने रिसालत से नवाजा है। और मत सुनो उनकी बातें जो सकातिया से भाग आए हैं। जालिनूस अपने दस्तों से मुखातिब था। अरब के इन बद्दों से मत डरो। ये भगोड़े तुम्हें ये तासुर दे रहे हैं कि ये तो बहुत बहादुर हैं, लेकिन मुसलमानों के हाथ में कोई जादू है जो उनकी मुखालिफ फौज की ताकत सलब कर लेता है। मैंने इन भगोड़ों को अलग खड़ा करके रखा है। ये जरतिश्त के गुनहगार बंदे हैं। ये सल्तनत फारस के गद्दार हैं। इनके चेहरे देखो, ये मनहूस चेहरे हैं। मुसलमान अपने मजहब को सच्चा मजहब कहते हैं। तुम इन्हें शिकस्त देकर साबित कर दो कि मजहब तुम्हारा सच्चा है। तुमने इनका नामो निशान मिटाकर इनके मजहब को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। फिर इनका मुल्क अरब भी सल्तनत फारस में शामिल होगा। मत भूलो कि तुमने रूमियों की जंगी ताकत को अपने घोड़ों के सुमो तले कुचला है। फारस की फौज के तुम जैसे बहादुरों ने हरकल को शिकस्त दी है, जिसे रूमी जंग का देवता कहा करते थे।
آج رات تم نے ہوشیار رہنا ہے، خیمہ گاہ کے ارد گرد سنتریوں کی نفری زیادہ ہوگی۔ مسلمان شاید فتح کے نشے میں شب خون مارنے آ جائیں، وہ آئیں تو ان میں سے کوئی زندہ نہ جائے۔ خیمہ گاہ کے باہر ہی انہیں گھیر کر ان کے جسموں کا قیمہ بنا دو۔ میں سقاطیہ کی طرف سے آنے والے راستوں پر گھات کا انتظام کر رہا ہوں۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو گرما بھڑکا کر بیدار کر دیا اور سقاطیہ کے بگوڑوں کو مجرموں کی طرح الگ کھڑا کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہ کر سکیں۔ ابو عبید کا لشکر سقاطیہ سے چل پڑا۔ اب مجاہدین کی تعداد 9000 سے کچھ کم تھی۔ کچھ شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے اور چند سو مجاہدین کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مجاہدین کے جسم تھکن سے چور تھے۔ ایک روز پہلے انہوں نے کوچ کیا تھا۔ رات بیدار رہے اور اگلے دن بڑے ہی گھمسان کی لڑائی لڑی اور اس کے فوراً بعد بار سما کی طرف پیش قدمی کا حکم مل گیا۔ گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے۔ ابو عبید نے گھڑ سوار مجاہدین سے کہا تھا کہ وہ راستے میں پیادوں کو گھوڑے دیتے رہیں تاکہ انہیں سارا سفر پیدل نہ طے کرنا پڑے۔ بہت سے پیادہ مجاہدین کو فارسیوں کے گھوڑے مل گئے تھے۔ جالینوس نے رات بھر اپنے دستوں کو بیدار رکھا تھا اور اس نے خیمہ گاہ سے کچھ دور ایک ایسے علاقے میں جہاں مٹی کے ٹیلے اور وسیع کھنڈر تھے 2 جگہوں پر گھات لگا دی۔ رات گزر گئی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مجاہدین تازہ دم ہوتے تو ان کی رفتار تیز ہوتی۔ ابو عبید کے ساتھ مثنہ بن حارثہ اور سلید بن قیس جیسے منجے ہوئے سالار تھے۔ ان کے مشورے ابو عبید کے لیے بڑے ہی کارآمد تھے۔ بار سما کی طرف ان کا کوچ ایک کالم کی صورت میں تھا، لیکن بار سما سے کچھ دور سالاروں نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں پھیلا دیا۔ اس ترتیب میں یہ لشکر کم و بیش 1 میل تک پھیل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جالینوس کے ایک جگہ 200 سوار گھات میں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کس ترتیب میں آ رہے ہیں۔ وہ اچانک مجاہدین کو نظر آ گئے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن انہیں گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی مہلت نہ ملی۔ مجاہدین نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ ان کے گھوڑے اور برچیاں پیادہ مجاہدین کو دے دی گئیں اور ان مجاہدین کو سوار دستوں میں شامل کر لیا گیا۔ جالینوس کو قبل از وقت اطلاع مل گئی تھی کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ اس وقت سورج کچھ اٹھ آیا تھا۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو فوراً جنگی ترتیب میں آنے کا حکم دے دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمان جو 1 میل وسعت میں دائیں بائیں کو پھیلے ہوئے ہیں وہ کیا چال سوچ کر آ رہے ہیں۔ بلازری نے لکھا ہے کہ جالینوس نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان کل کی لڑائی اور رات بھر کے سفر کے تھکے ہوئے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے قلب پر حملہ کر دیا۔ ابو عبید اسی حصے میں تھے۔ پرچم ان کے ساتھ تھا۔ ابو عبید نے 3 بار نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج عربوں کی زندگی اجمیوں کے ہاتھ میں ہے، یہ جالینوس کا نعرہ تھا۔ فارسی تازہ دم تھے۔ وہ کسی میدان جنگ سے نہیں بلکہ مدائن سے آرام کے شب و روز گزار کے آئے تھے۔ گزشتہ شام جالینوس کے حکم سے ارد گرد کے دیہات سے اس کے فوجی لوگوں کی بھیڑ بکریاں اور مویشی جبرن کھول لائے تھے اور انہیں ذبح کر کے سپاہیوں کو کھلا دیا گیا تھا۔ سپاہیوں کو اور زیادہ خوش کرنے کے لیے کھانے کے ساتھ ان میں مفت شراب تقسیم کی گئی تھی، اور یہ لڑائی عربوں کو بہت مہنگی پڑے گی۔ جالینوس نے اپنے خطاب میں سپاہیوں سے کہا، اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ عربوں نے ہر شہر سے بہت سونا لوٹا ہے، یہ سونا ان کے پاس ہے، یہ سب تمہارا مال ہے۔ اس میں سے شاہی محل کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، جو جتنا مال اکٹھا کرے گا وہ اسی کا ہوگا۔ فارسیوں کا حملہ اتنا شدید تھا کہ ابو عبید کے قلب کے دستے اس کے آگے قدم نہ جما سکے۔ کچھ تو وہ حملے کی شدت سے پیچھے اور زیادہ تر دانستہ پیچھے ہٹے تاکہ فارسی اور آگے آ جائیں۔ مسلمان ہوش و حواس اور حوصلہ قائم رکھ کر بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو جالینوس کو اپنے عقب میں شور و غل سنائی دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے اپنی فوج کے جو 2 حصے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملے کے لیے پیچھے چھوڑے تھے ان پر عقب سے حملہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں حصوں کے افسر اور سپاہی اپنے دستوں کے حملے کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ان پر عقب دائیں اور بائیں سے حملہ ہو گیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ فارسی بوکھلا گئے۔ انہیں یہ تو پتہ ہی نہ چلا کہ حملہ آوروں کی تعداد ان سے بہت کم ہے، وہ ان کی تعداد بہت زیادہ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے مدائن میں مسلمانوں کی فتوحات اور اپنی فوج کی ہر جگہ شکست کی خبریں بھی سنی تھیں، اور یہ بھی سنا تھا کہ مسلمان وحشی اور خونخوار ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تاریخ نویس ابن خلقان نے لکھا ہے کہ خود جالینوس بوکھلا گیا۔ اس کے لیے یہ حملہ متوقع تو تھا، اسے معلوم تھا کہ مسلمان کے پہلوؤں کے دستے بھی ہیں، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ تھکے ماندے مسلمان اتنی جلدی حملہ کر دیں گے۔ اس نے لڑائی کا اپنا جو پلان بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے پیچھے والے دستے عقبی حملے کے دباؤ سے آگے آ گئے اور اپنے ان دستوں میں چلے گئے جنہوں نے مسلمانوں کے قلب پر حملہ کیا تھا۔ اس طرح جالینوس کی ترتیب اور تنظیم گڑمڑ ہو گئی تھی۔ فارسی سوار اپنے گھوڑوں تلے اپنے ہی پیادوں کو کچل رہے تھے۔ فارسی تعداد میں زیادہ تھے، مسلمان کم تعداد کی وجہ سے انہیں پوری طرح گھیرے میں نہ لے سکے۔
فارسی لڑائی سے نکل نکل کر بھاگنے لگے۔ اتنے میں جالینوس کا پرچم غائب ہو گیا۔ مجاہدین نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ان کا پرچم گر گیا ہے۔ فارسیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ مجاہدین نے انہیں چن چن کر مارا۔ جالینوس نے مدائن جا کر دم لیا۔ جالینوس سے پہلے چند ایک گھڑ سوار میدان جنگ سے بھاگ کر مدائن پہنچے تھے۔ رستم کو پتہ چل گیا اور اس نے ان سب کو بلایا۔ رستم کو قہر و غضب کی کیفیت میں دیکھ کر یہ بگھوڑے کانپنے لگے۔ انہوں نے لڑائی کی تفصیل سنائی۔ رستم غصے سے باولا ہو گیا۔ جالینوس کہاں ہے؟ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا وہ مارا گیا ہے؟ کچھ معلوم نہیں۔ ہر سوار نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا پرچم غائب ہو گیا تھا۔ اب میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ جالینوس مارا گیا ہے۔ رستم نے کہا اگر وہ زندہ ہے تو اسے میں مار ڈالوں گا۔ اس وقت رستم کے پاس ایک بزرگ مفکر آیا بیٹھا تھا۔ رستم باہر کھڑا غصے میں گرج رہا تھا۔ یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے کہ رستم کے متعلق مشہور تھا کہ وہ علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا اور آنے والے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا۔ بزرگ مفکر نے اسے اندر بلایا۔ کیا ہو گیا ہے رستم؟ بزرگ نے پوچھا۔ مروان شاہ، جابان، نرسی، ہندویہ اور تیرویہ کے بعد جالینوس بھی مسلمانوں سے شکست کھا گیا ہے۔ رستم نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے ستاروں کی گردش سے حساب لگا کر کہا تھا کہ سلطنت فارس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ بزرگ نے پوچھا۔ ہاں، رستم نے جواب دیا، میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ پھر تم نے سلطنت کی ذمہ داریاں اپنے سر کیوں لی ہیں؟ بزرگ مفکر نے پوچھا۔ اقتدار کی ہوس اور حکومت کے لالچ میں، رستم نے جواب دیا۔ رستم کے یہ الفاظ تقریباً ہر مورخ نے لکھے ہیں۔ سقاطیہ کے بعد بار سما کے مقامات پر فارسیوں کی شکستیں مسلمانوں کی بہت اہم فتوحات تھیں۔ یہ زرخیز اور آباد علاقے تھے۔ بار سما دولت اور طاقت والے جاگیرداروں اور رئیسوں کی بستی تھی۔ وہ ایک اشارے پر اپنی فوج تیار کر سکتے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب 3-4 شہری مجاہدین کے پاس آئے۔ وہ ڈرے ڈرے لگتے تھے۔ انہوں نے مجاہدین سے کہا کہ وہ سپہ سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجاہدین نے ملاقات کی وجہ پوچھی جو انہوں نے نہ بتائی، صرف یہ کہا کہ وہ فریاد لے کر آئے ہیں۔ ابو عبید کو اطلاع دی گئی، انہیں فوراً بلا لیا گیا۔ فارس کے بگھوڑے فوجی شکست کھا کر ہمارے گھروں میں گھس آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ ارد گرد کے دیہات میں پھیل گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہماری بھیڑ اور بکریاں اور ہمارے مویشی ہم سے چھینے اور کھا گئے، اب وہ ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ کھانا تیار کرو اور کھانے کے ساتھ شراب ضرور ہو۔ ان کا یہ حکم مانا تو انہوں نے ہماری عورتوں پر دست درازی شروع کر دی۔ کسی بھی بستی میں جا کر دیکھیں، کسی کے گھر کی عزت محفوظ نہیں رہی، اور یہاں کے جاگیردار جو بادشاہ کے درباری ہیں ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان فوجیوں کو اپنی جوان عورتیں پیش کریں۔ ایک اور فریادی بولا، خدا کی قسم یہاں کے لوگوں کی عزت ہماری عزت ہے۔ ابو عبیدہ نے بھڑک کر کہا، جہاں اسلام کا سایہ پہنچ گیا ہے وہاں کے نیک و بد کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ ہم کچھ دینے آئے ہیں، لینے نہیں آئے۔ اگر ہم ایسے ہوتے تو تمہارے بگھوڑوں سے پہلے ہم تمہارے گھر میں پہنچتے اور یہی کچھ کرتے جو تمہارے اپنے فوجی کر رہے ہیں۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ ہم آپ کو 2 رئیسوں کے نام بتا دیتے ہیں، ایک فریادی نے کہا۔ ایک فروخ سعد ہے جسے میں جانتا ہوں، اور دوسرے کا نام فراونداد ہے۔ وہ یہاں سے کچھ دور ایک بستی زوابی میں رہتا ہے۔ یہ دونوں شاہی خاندان کے پالتو خوشامدی ہیں۔ ابو عبیدہ نے مثنہ بن حارثہ اور سلمان بن قیس کو بلایا۔ میں یہیں رہوں گا، ابو عبید نے دونوں سالاروں سے کہا۔ مال غنیمت کی تقسیم اور دوسرے کام میں خود کر لوں گا۔ تم دونوں اپنے ساتھ جتنی جتنی نفری لے جانا چاہتے ہو لو، اور دور دور تک کی بستیوں کو فارسی بگھوڑوں سے صاف کر دو۔ ابو عبید نے انہیں بتایا کہ اس علاقے کے ان آدمیوں نے کیا فریاد کی ہے۔ پھر کہا، ان لوگوں کو اعمال اور افعال سے بتاؤ کہ تکریم انسانیت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ یہ لوگ خود توحید اور رسالت کو مان لیں گے۔ مثنہ بن حارثہ نے بار سما کی بستی کو گھیرے میں لے لیا اور چاروں اطراف سے اعلان کرایا کہ فارس کے فوجی باہر نکل آئیں، اور جو فوجی چھپا ہوا ملے گا اسے وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ فوجیوں نے جو چیزیں لوگوں کے گھروں سے اٹھائی ہیں وہ انہی گھروں کو واپس کر دیں۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ جس گھر میں کوئی فوجی موجود ہے اس گھر کا بڑا آدمی آ کر ہمیں بتائے۔ اعلان ہوتے ہی چند ایک فوجی باہر آ گئے۔ ان کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی دوڑتا آیا اور ایک فوجی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ اس شخص نے میری کماری بیٹی کی عزت لوٹ لی ہے۔ اس آدمی نے مثنہ کے آگے فریاد کی، اور یہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ مثنہ کے حکم سے اس فوجی کو الگ کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد 2-4 اور فوجی باہر آ گئے۔ ان میں سے بھی ایک نے عورت کی آبرو ریزی کی تھی، اسے بھی الگ کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے بعد بار سما کا جاگیردار فرخ باہر آیا اور مثنہ بن حارثہ سے ملا اور اپنا تعارف کرایا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان فوجیوں کو معاف کر دیں، فرخ نے کہا، اور انہیں مدائن جانے دیں۔ کیا تم عربوں کو جاہل سمجھتے ہو؟ مثنہ نے کہا، کیا میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم ان فوجیوں کو ہم سے چھڑا کر ملکہ فارس اور اس کے سپہ سالار کو خوش کرنا چاہتے ہو؟
اور تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ فارس کی رعایا سمجھ رہے ہو؟ یہ علاقہ اب فارس کی سلطنت سے نکل گیا ہے. اگر تم مجرموں کی حمایت کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے. یہ بزدل بگھوڑے ان بے گناہ لوگوں کے مال و متاع اور ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں اور تم ان کی پشت بنائی کر رہے ہو. یہ میری بھول تھی معزز سالار، فرخ نے مسنا کے تیور دیکھ کر کہا. مجھے معلوم ہے کہ یہ علاقہ اب آپ کی بادشاہی میں آ گیا ہے. ہماری بادشاہی میں نہیں، مسنا نے کہا، اللہ کی بادشاہی میں. اور اللہ کی بادشاہی میں کوئی انسان کسی انسان پر ظلم نہیں کر سکتا. ہم انسانوں کو ان کے حقوق اور عدل و انصاف دینے آئے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اس علاقے کے بادشاہ بنے ہوئے ہو. جاؤ اور تمام فوجیوں کو باہر لے کر آؤ اور انہیں کہو کہ لوگوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال ساتھ لے آؤ. فرخ دوڑا گیا اور کچھ ہی دیر بعد جالینوس کے دستوں کے فوجی، جن میں چند ایک عہدیدار بھی تھے، باہر آ گئے. انہوں نے جو اشیاء لوگوں کے گھروں سے اٹھائی تھیں وہ مسنا کے آگے زمین پر پھینک دی. بستی کے لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ اپنی اشیاء شناخت کر کے لے جائیں. پھر بستی کے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ان فوجیوں کو پہچانیں جنہوں نے ان کی عزتیں لوٹی ہیں. لوگوں نے کم و بیش 20 فوجیوں کو آگے کر کے کہا کہ انہوں نے ان کے گھروں میں منمانیاں کی تھیں. مسنا نے ان میں سے ایک کو دھکیل کر آگے کیا اور گھٹنوں کے بل بٹھا کر اس کی گردن جھکا دی. اس کے ہاتھوں ستائی ہوئی عورت کو آگے لایا جائے. مسنا نے بستی کے لوگوں کے ہجوم سے کہا. ذرا وقفے سے ایک نوخیز لڑکی اپنے باپ کے ساتھ آ گئی. مسنا نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ کر لڑکی کو دی اور اسے کہا کہ اس شخص کی گردن اڑا کر اپنی بے عزتی کا انتقام لے. لڑکی کی عمر بمشکل 16 برس تھی. اس نے تلوار اس فوجی کی گردن پر رکھی اور دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائی. کچھ دیر تلوار اوپر ہی اٹھی رہی اور لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے. آخر لڑکی نے تلوار نیچے کر کے مسنا کی طرف بڑھا دی اور وہ رونے لگی. ایک مجاہد دوڑ کر آگے آیا. وہ 20-22 برس عمر کا خوبرو جوان تھا جو صہیب ثقفی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا. اس کی شہرت غیر معمولی شجاعت کی بدولت تھی. اس کا پورا نام صہیب ابن القدر تھا. وہ ابو عبید کے قبیلے ثقیف میں سے تھا. میں اس لڑکی کا انتقام لوں گا، اس نے پرجوش آواز میں کہا اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس نے اس فارسی کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا. اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم تمہاری عزت کے محافظ ہیں. صہیب ثقفی جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس جا کر اپنی جگہ چلا گیا، لیکن لڑکی اسے وہیں کھڑی حیرت زدہ نظروں سے دیکھتی رہی. مسنا بن حارثہ کے حکم سے باقی آدمیوں کو بھی اسی طرح سزائے موت دی گئی. کسی کو مظلوم عورت نے اپنے ہاتھوں قتل کیا اور کسی کا سر کسی مجاہد نے تن سے جدا کیا. بستی میں سے دوسرے جو فوجی برآمد ہوئے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا. میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں، فرخ نے کہا. ادھر ایک اور بستی زوابی میں بھی یہی منظر بنا ہوا تھا. وہاں دوسرے سالار سلیت بن قیس گئے. فرخ جیسا ایک جاگیردار تھا جس کا نام فراونداد تھا. وہ فرخ سے زیادہ طاقتور تھا. اس نے مزاحمت کی بھی کوشش کی تھی لیکن بستی کے لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا. اسے پکڑ کر سلیت رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کیا گیا. کیا تم نے اپنے بہادر اور شیر دل سالاروں کا انجام نہیں سنا؟ سلیت رضی اللہ عنہ نے اسے کہا. کیا جالینوس سے بڑھ کر کوئی اور بہادر سالار تمہاری فوج میں تھا؟ کہاں ہے تمہارا جالینوس؟ اس نے ہم سے ایسی شکست کھائی ہے کہ بھاگتا نظر نہیں آیا. کیا تم جالینوس سے زیادہ بہادر ہو؟ میری بستی کے لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس فارسی جاگیردار نے کہا. اگر یہ میرا ساتھ دیتے تو میں مقابلہ کرتا. اب تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا. بستی کے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا. تمہاری بادشاہی ختم ہو گئی ہے. اس ایک آواز کے ساتھ ہی بستی کے لوگوں نے شور و غل بپا کر دیا. پتہ چلا کہ جالینوس کے بگھوڑے فوجیوں کو اس نے اپنی بستی میں پناہ دی تھی اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان فوجیوں کو تقسیم کر کے اپنے گھروں میں رکھیں. یہاں بھی فوجیوں نے ہوس کاری کے مظاہرے کیے اور لوگوں کو بہت پریشان کیا. سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس نے 17-18 فوجیوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور باقی سب کو جنگی قیدی بنا لیا. فراونداد نے اطاعت قبول کر لی. مسنا بن حارثہ اور سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس مختلف سمتوں کو دور دور تک چلے گئے اور فارس کے چھپے ہوئے فوجیوں کو پکڑ لائے. میدان جنگ سے بھاگے ہوئے یہ فوجی اس ڈر سے مدائن نہیں جاتے تھے کہ ان کا کمانڈر ان چیف رستم انہیں سزا دے گا. محمد حسنین ہیکل اپنی کتاب فاروق اعظم میں ایک واقعہ لکھتا ہے. اس وسیع و عریض علاقے کے جاگیرداروں اور رئیسوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے علاقے سلطنت فارس سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان خوشامد پسند نہیں اور یہ بادشاہ بھی نہیں، اور یہ عزتیں لوٹنے کی بجائے عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ابو عبید اور اس کے سالاروں کو اپنے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا. محمد حسنین ہیکل مستند مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ابو عبید اپنے سالاروں کے ساتھ بار سما میں تھا کہ ایک روز فرخ اور فراونداد ان کے لیے نہایت مرغن اور پرتکلف کھانا لائے جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے. یہ ان کی عقیدت مندی کا اظہار تھا. دوستو آج کے لیے اتنا ہی.
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔